कराने के लिए, तेरी नस्लों में न झगड़े के लिए, और तुझे इंच भर कम मिली है तो खुदा के वास्ते इंच भर जगह के लिए अपनों के गले न काटना, हाथ पकड़ के कचहरी तक न ले जाना, कोर्ट में उन्हें रुसवा न करना, जेल डाल के उन्हें जलील न करना। अगर इंच भर ज्यादा गई है तो तेरे अपने पे गई है। अगर बाप ने बंटवारे में तेरे भाई को एक बीसा ज्यादा दे दी है तो बाप के ऊपर हथियार लेकर खड़ा मत होना, जबान तेज मत निकालना बाप के लिए, इसलिए कि वो बाप है, वो तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। अगर तेरे भाई पे इंच भर ज्यादा चली गई है, अपना भाई समझ के माफ कर दे, सगा समझ के माफ कर दे, इंच के लिए गिरबान न पकड़। अगर तूने उसको मोहम्मद का गुलाम समझ के यहाँ माफ कर दिया, दावे के साथ कहता हूँ खुदा क़यामत में तुझे मोहम्मद का गुलाम जान करके माफ फरमा दे। हाँ, माफ करेंगे अपनों को, बोलो इंशाअल्लाह। वो सबसे बड़ा उजड़ होगा जो आज के बाद भी अपनों का गिरबान पकड़ेगा। मैं दे के जाता हूं सर्टिफिकेट, तुम्हारे बीच में किसी ने तुम्हें क्या दिया होगा। इतना सब कुछ सुन के भी जो अपनों के गले काटे, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। हालात भी समझिए, दौर भी देखिए, और ये चलती खिलाफ हवाएं भी देखिए। हाँ, आजकल सच्चाई ये है, कोई केस मुसलमान ने ना किया हो, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक तहरीर होनी चाहिए, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे माहौल में भी मुसलमान मुसलमानों को गाय में फंसा रहे हैं। गैरत तो नहीं आती, मरना नहीं है। किसी को दिल तोड़ के तू पूरी मस्जिद नहीं काबा बनवा, और फिर मर के कब्र में आ बेटे, फिर बताएंगे हुजूर मरने वाले से राजी है या मारने वाले से राजी है। रस्में बना ली है। खुदा की कसम, काबे से ज्यादा अहम मोमिन का दिल है, इसका ख्याल करना, किसी को फंसाना मत, गलत किसी के साथ कोई ज्यादती मत करना। हाँ, एक दूसरे के बाजू का बाजू बन जाओ, कांधे से कांधा मिला के चलो, रंग और नस्ल के फर्क मिटा दो, ऊंच नीच के फासले खत्म करो, और सिर्फ एक मुस्तफा की गुलामी का रंग ले लो, हुजूर की मोहब्बत का रंग ले लो, और जमाने को बता दो हम नस्ल में बटे हुए नहीं हैं, हम तो मुस्तफा की गुलामी में मिले हुए लोग। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इख्तलाफ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तेरा कब्जा 50 को खिलाने का तो 50 को खिला, पार्टी के लेवल पे नहीं, हाँ, करीब के लेवल। सबसे ज्यादा हक तुझ पे तेरे पड़ोसी का है, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, इस हिसाब से लिया कर। फिर देख दस्तरखान तेरा होगा, रहमतें खुदा की उतरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, खत्म करेंगे इंशाअल्लाह इख्तलाफ, झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ये इख्तलाफात खत्म करें, मोहब्बतें आपस में कायम रखें, एक दूसरे को माफ करें। मैं बात पूरी कर लूँ ताकि ताजदार बगदाद का भी तज़किरा हो जाए और बात भी मुकम्मल हो जाए। आपने फरमाया गाना ना गाया कर, नहीं माना। उसने कहा तुम तो मेरी कमाई से चिढ़ते हो। कुछ दिन के बाद उम्र ढली, बात कहाँ से घूमी थी, घमंड से। उम्र ढली, आवाज़ गई तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग उसकी शख्सियत के आशिक थोड़ी थे, उसकी आवाज़ के आशिक थे। जब गाना बंद तो कमाना बंद, कमाई बंद तो औलाद भी बड़ी अजीब होती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ, कौन कौन सी इस्लाह की जाए, अब कोई इस्लाह नहीं, डायरेक्ट बात ख़त्म करने लगा तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से, इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी। लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा, सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहर इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया, अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे।
سمجھ کے بات؟ یہ سوچ کے قبرستان میں بیٹھا کہ اگر کوئی کاندھا نہ بھی دے گا تو کم سے کم رہ تو قبرستان میں جائیں گے۔ اب ذرا سننا پیارے، قبرستان میں جا کے بیٹھا، زندگی سے مایوس، دنیا سے مایوس، اپنوں نے ساتھ چھوڑا، مداحوں نے ساتھ چھوڑا۔ یہی بات تو میں کہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یوٹیوب پہ میرے اتنے فالوور ہیں، میرے انسٹاگرام پہ اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں، بیٹے مر کے دیکھ تب پتہ چلے گا کتنے چاہنے والے ہیں۔ کوئی بہت بڑی ایکٹر مری، جب اس کے جنازے کو رکھا گیا پوسٹ مارٹم ہاؤس کے باہر، جس کے 2.5 لاکھ سے اوپر چاہنے والے تھے، کوئی اس کا جنازہ لانے والا تک نہیں تھا۔ یہ سوشل میڈیا کی دنیا جھوٹی دنیا ہے، کبھی اس کے دھوکے میں مت آنا۔ اگر اس دنیا کے لالچ میں آ گئے، آخرت تباہ کر لی تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ آج مسلم لڑکے انسٹاگرام پہ گناہ گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اسلام کی بیٹیاں، کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں، انسٹاگرام پر جا کر کے دیکھو، سوشل میڈیا پہ جا کر کے دیکھو، تباہی مچا رکھی ہے۔ اللہ رحم فرمائی اس امت مسلمہ پر جس نے اپنی غیرت کو سوشل میڈیا پہ بیچ ڈالا ہے۔ خدا کے واسطے اس کا اعتماد مت کرنا، یہ چمکتے نمسکار کو، چمتکار کو نمسکار کرنے والی دنیا ہے۔ سننا پیارے ذرا غور سے، تاجدار بغداد کے اس دشمن نے، جس نے کہا تھا کہ تم میرے خلاف اس لیے ہو کہ میری کمائی سے جلتے ہو، جب بغداد والوں نے ساتھ چھوڑا، جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا، اب کوئی چاہنے والا نہ تھا۔ اسی اتفاق سے قبرستان سے سرکار بغداد کا گزر ہوا، آپ نے نگاہ اٹھائی، دیکھنا دیکھا پہچان لیا، یہ تو وہی گویا لگ رہا ہے جس کو میں آج تک سمجھاتا رہا ہوں۔ آپ اپنے مکتب میں آئے، مدرسے میں آئے جہاں آپ پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر، آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا، ایک سونے کے سکوں کی تھیلی دی، فرمایا جا فلاں قبرستان میں چلا جا، ایک شخص بیٹھا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جا کر کے اس کو یہ تھیلی دے دے، اگر یہ پوچھے کس نے دی ہے تو میرا نام مت بتا دینا، دے کر کے فوراً واپس آ جا۔ شاگرد گیا ہے، تھیلی لی سونے کے سکوں کی، پہنچا قبرستان، جانے کے بعد اس کی گود میں تھیلی رکھی، اس نے سونے کے سکوں کی تھیلی لکھی، دیکھنے کے بعد اس کے بعد دینے والے کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے جناب کون ہے آپ؟ اس نے کہا میں کوئی بھی ہوں۔ کہا پھر یہ بتا کس نے دیا ہے؟ کہا مجھے دینے کا حکم ہے، بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شاگرد یہ کہہ کے تو واپس پلٹا، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے یہ بھی آیا اور آ کر کے وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سرکار بغداد مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آ کر کے کھڑا ہوا، ہاتھ میں سونے کے سکے کی تھیلی ہے، سامنے تاجدار بغداد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسی آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس نے تاجدار بغداد کو دیکھا ہے، آنکھ میں آنسو بھر لایا، رونے لگ جاتا ہے۔ ہوش پاک اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد دروازے پہ آتے ہیں، کہتے اب اور کیا کمی رہ گئی ہے، کچھ اور بھی چاہیے، اتنا سننا تھا، چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتا ہے دینے والے جب اتنا دے دیا ہے اب کیا کمی رہ گئی ہے؟ کہا پھر کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مہربانی آپ کے سوا مجھ پر کسی اور نے نہیں کی ہے، میں ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا، لیکن آپ سخی ابن سخی ہو، کریم ابن کریم ہو، پوری زندگی مخالفت کے باوجود بھی آپ نے جب دنیا نے مجھے چھوڑا ہے تب آپ نے میرا خیال کیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا آپ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی بات؟ کہا ایک بات بتائیے، آپ مجھ سے کہتے رہے کہ توبہ کر لے اللہ کو راضی کر لے، توبہ کر لے اللہ کو راضی کر لے، کیا میں اب توبہ کروں گا تو کیا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا سننا تھا، تاجدار بغداد کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، فرماتے نادان تو نے کریم رب کو جانا نہیں ہے، وہ کتنا کریم ہے تو نہیں جانتا ہے۔ کہا کیا اب بھی بخشا جاؤں گا؟ کہا ہاں اب بھی بخشا جائے گا۔ کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا غسل کر کے آ، ہاتھ میں ہاتھ دے، توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تجھ کو ولی بنا دینا یہ عبد القادر جیلانی کا کام ہے۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ بھائی نہیں، میں انسان ہوں بھائی، میں مشین نہیں ہوں، اور 2:30 بجے بلوا لینا انشاءاللہ، کبھی مائک اتنا اچھا رکھنا کہ مائک اپنا کام کرے، مولوی کو کام کم کرنا پڑے۔ ہاں ابھی بہت اچھا مائک بول رہا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا تھکے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کہ مولوی جوان ہے 2:30 بجے تک بلوا لو، ہاں دیکھنے میں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں، اندر سے ہم جانتے ہیں کتنے تھکے ہیں۔ ہاں
نہیں حضرت یہ بس اب اللہ آپ کو سلامت رکھے، 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے، آپ کو اللہ خوش رکھے۔ بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے رب کو پہچانو۔ ہاں کتنے بھی گناہ کر لو، رب فرماتا محبوب جو تیری چوکھٹ پہ آ گیا وہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ اگر بخشش چاہیں تو یہ تجھے راضی کر لیں، اگر تو مان گیا تو ہم مان گئے، اگر تو ناراض تو ہم بھی ناراض ہیں۔ کوشش کریں رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ساری چیزیں جلال پور والوں کو ایک دن میں سنوا دیں گے۔ ہاں تو کریں گے انشاءاللہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، یہ حلال روزی کمائیں گے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیں گے، چوری بھی نہیں کریں گے، نہ دن میں نہ رات میں، مسجد میں بنا اختلاف کے آ کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ پنکھا کسی کو بھی ملے، رب کی مرضی، جسے اگلی صف میں جگہ چاہیے وہ پہلے آئے، جو پیچھے آئے گا وہ کسی کو اٹھائے گا نہ اس کے لیے کسی کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ساری باتیں میں نے کی، اور سب سے بڑی بات جو میں نے پوری تقریر میں کی ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرنا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ میں نے بھی بہت سارے موضوعات چھوڑ دیے ہیں جن پہ میں اکثر گفتگو کرتا ہوں، ماں باپ کی عزت ہے، بہنوں کی قدر ہے، یہ بہت سارے موضوعات ہیں، یہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ پھر بلاؤ مجھے اور میں پھر تقریر کرنے آؤں۔ ہاں ادھر والے لوگ نہیں بول رہے ہیں، ناراض ہیں آپ لوگ، راضی ہیں آپ لوگ بھی؟ نہیں انشاءاللہ ادھر والوں کی آواز کم تھوڑی ہے، ذرا آپ کہہ کے سنانا ذرا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں کہیں گے ضرور لیکن پدھان ہی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور ایک بات سنو، جب حضور کا نام لینا ہوا کرے نا تو کبھی دباؤ کے ساتھ نہیں، مولوی کہے لو تو لو، حضور کا نام ہو نا تو عشق ایسا ہونا چاہیے حضور کے نام پہ۔ تم نے سبحان اللہ کی بات کی، ہم جان دینے تیار ہیں بھائی، اب ذرا جسے عشق جتنا وہ اتنی زور سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ شروع سے آواز رہنی چاہیے۔ اب تکلیف ہوتی ہے نا، ناظم صاحب کہتے ہیں بڑے سست لوگ ہو بھائی، بالکل نہیں بول رہے ہو بھائی، بھائی میں نے کچھ کہا، تم نے شربت پیا، میں نے کچھ کہا نہیں کہا نا، میں کہوں گا بھی کیوں، کہنے والا کون ہے؟ رزاق اللہ، دینے والا اللہ، پینے والا امتی۔ خوب پیو لیکن جو پیا ہے اس کا حق بھی ادا کرو۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے حضرت، تو فرمانے لگے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن ابھی تک اس کا شکر ادا کرنا ہمیں نہیں آیا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، کھاتے کھاتے اس کی نعمتوں کو دانت ٹوٹ گئے لیکن کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی اس کا شکر ادا کرے۔ کبھی کھا پی کے بھی کہہ دیا کرو الحمدللہ، کھا لے گا 1200 روپے کا کھائے گا ہوٹل میں، کھلایا کس نے؟ اللہ نے، توفیق کس نے دی؟ رب نے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک گھونٹ تم دال کا بھی نہیں پی سکتے، ہاں جوس تو بڑی بات ہے، دال بھی نہیں پی سکتے، اگر وہ پابندی لگا دے تو پانی بند۔ ہاں کھلایا پلایا اللہ نے تو کہہ رہا ہوٹل والے سے تھینک یو۔ ابے کھا کے کہا کرو الحمدللہ، ہاں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ کی پھر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھ جاتی ہے نعمتیں۔ تو کوشش کریں گے اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ۔ جلال پور والوں بڑا مشہور گاؤں ہے آپ کا، اور کئی بار آپ کے گاؤں سے نکلنا ہوا ہے، کئی بار، مجھے گنتی یاد نہیں کتنی بار نکلے ہوں گے۔ وہی والا قصہ، پیڑ پہ چڑھ گئے تو مالک بیٹھا تھا، اس نے کہا کیوں چڑھا بے؟ تو اس نے کہا تو ہی بتا، اللہ کی مرضی بغیر پتہ ہلتا؟ اس نے کہا نہیں، تو کہا میں بھی تو رب کی مرضی سے چڑھا ہوں۔ وہ سر کھجانے لگا، یار اب کیا کہوں، میرے آم توڑ رہے پکے پکائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ خیال آیا، جوتا لیا، وہ بھی چڑھ گیا۔ اللہ معاف کرے یہ میری تقریر کا حصہ نہیں لیکن بات آ گئی اس لیے کہہ جا رہا ہوں۔ ہاں تو سنیں
تو وہ جب چڑھا چھت کے اس پیڑ کے اوپر، اس نے آم توڑے، وہ نیچے سے چپل لے کے چڑھ گیا. اس نے تڑا تڑ مارنا شروع کر دیا. اس نے پوچھا تو کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا اگر تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھا تو میں بھی تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں چڑھا. تو توڑ رب کی مرضی سے رہا تو میں مار بھی رب کی مرضی سے رہا ہوں. تو بھائی اگر سارا نظام رب کی مرضی سے چلتا ہے تو مولوی کی تاریخیں بھی، اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو ملاقاتیں ہوتی، ورنہ تمہاری میری کیا اوقات ہے؟ ہاں ہماری کوئی اوقات ہے؟ 4 ہاتھ ہمارے، 4 ہاتھ پیر ہمارے، 4 ہاتھ پیر تمہارے. ایسی کون سی وجہ جو آپ نے مجھے وہاں سے بلوایا؟ کوئی وجہ نہیں، ساری وجہ صرف حضور کی باتوں کی وجہ ہے، صرف مصطفیٰ کی وجہ ہے. اور یہ باتیں صرف مراد آباد نہیں، یہ 7 سمندر پار کے لوگوں کو بھی اتنا ہی قریب کر دیتے ہیں جتنا گھر میں رہنے والے سگے بھائی کو قریب کیا گیا. تو رشتہ حضور سے مضبوط رکھیں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا شجرہ سنا دیا جائے، آدھے میں کام چل جائے گا. سننا چاہتے ہیں شجرہ؟ ہاں جی، اسی لیے سنا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا نا شجرہ بیان کرتے ہوئے، تو جیسے سنتے سنا ہے ویسے سننا بھی پڑے گا. اب تک آپ نہیں بولے، اب آپ کو بھی بولنا پڑے گا سبحان اللہ، ورنہ 1 گھنٹہ تقریر اور بھی بڑھ سکتی ہے. ہاں ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ. ابھی بولے ہی نہیں سب، میں ٹائم خراب کرتا رہوں گا. ابھی بولیں ذرا سبحان اللہ. جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا تو آپ کو بھی کہنا ہے سبحان اللہ، تاکہ اس بیچ میں سانس لے لوں. تھک تو چکا ہوں، میں سانس لے لوں گا، آپ کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، میرا بھی کام آپ کا بھی کام ہے. ٹھیک ہے، کیا بولیں گے؟ اتنی سستی سے نہیں، اور زور سے. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عودود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ ہے. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ واسعت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین جلال پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ والوں سے پیار بھی کرنا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بعد بھائی نعیم کے 2 ایک شعر آپ کو سننے ہیں. انہوں نے 2 شعروں کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. ممبر البغار لائق مبارکباد حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت نے مجھے